बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज क़याम सुबह में हमारा मौजू कुरान करीम और तसव्वुर जिहाद। ख़वातीन व हज़रात, जिहाद का मौजू हम सब जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव मौजू होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर आज इस माशरे में जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें जिहाद के लफ्ज़ को मशकूक अंदाज से, मशकूक नज़रों से देखा जाता है। जिहाद की तारीफ़ क्या है, जिहाद की शराइत क्या हैं, जिहाद की हुदूद क्या हैं, जिहाद की फजीलत क्या है, जिहाद के मकासद क्या हैं, और कुरान करीम जिहाद के ताल्लुक़ से क्या रोशनी देता है, क्या दर्स देता है। ख़वातीन व हज़रात, इस पर तफ़सीली गुफ्तगू होगी। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, जिस तरह कुरान करीम में कुतिबा अलैकुमुस सयाम कहा गया है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर क़िताल फ़र्ज किया गया है और तुम्हें नागवार गुजरता है। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम इरशाद फरमाता है, और मुखातबत किससे हो रही है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि या अय्युहन नबिय्यो हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को क़िताल की तरगीब दें। ख़वातीन व हज़रात, क्या जिहाद और क़िताल हम माना अल्फाज हैं? जिहाद का तरीक़ेकार क्या होगा? क्या कोई भी शख्स उठकर जिहाद का ऐलान कर सकता है और कहीं पर भी हमला कर सकता है कि साहब मैं दीन से मोहब्बत में जिहाद कर रहा हूँ? हुदूद क्या हैं, शराइत क्या हैं, तरीक़ा क्या है, जिहाद का ऐलान कौन करेगा? इसके साथ साथ जोग्राफियाई और कौमियत को जहन में रखते हुए जिहाद के तसव्वुर कुरानी पर क्या हम पूरे उतर सकते हैं, या जब तक कि हम उम्मत मुस्लिमा के तसव्वुर को बहाल ना करें और इज्तिमाई तौर पर जिहाद का ऐलान ना किया जाए ताकि जिहाद के जो मकासद हैं वो पूरे हों, क्या ये कुरान का मुतालबा है, क्या दीन का मुतालबा है? इस पर हम तफसीली बात करेंगे अपने अहद के मुमताज़ उलमा से। लेकिन पहले हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब आयात रब्बानी की तिलावत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان सुभान अल्लाह, सुभान فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह क़ारी साहब, सुभान अल्लाह। इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलते हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह नवाजिश। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो मोमिन हैं वो तो खुदा के लिए लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं।
سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ زہے مقدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دن کو روزہ رکھتا رہے اور رات کو نماز میں کھڑا رہے، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ذمہ لیا ہے کہ انہیں وفات دے گا تو سیدھا بہشت میں لے جائے گا، ورنہ اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر سلامتی کے ساتھ گھر لوٹا دے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع قرآن کریم کا تصور جہاد۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد یوسف تیبی صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، کراچی میں 3 جامعات میں آپ پڑھاتے ہیں، مدینہ منورہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل۔ خواتین و حضرات، تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے پروگرام کو جو دیکھنے اور سننے والے افراد ہیں وہ آپ کی جو علمی بصیرت ہے اور آپ کا جو طرز استدلال ہے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کس تجویز پر اتفاق کیا؟ صحیح آپشن ہے جان سے مارنا۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن 100 اونٹ، دوسرا آپشن 200 گھوڑے، اور تیسرا آپشن 20,000 دینار۔ ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے جس پر آپ درست آپشن لکھواتے ہیں، 021-345-27009، 021-345-28061، اور خواتین و حضرات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز یوسف تیبی صاحب سے۔ مفتی صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، قرآن کریم تصور جہاد کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں، قرآن حکیم جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں تقریباً 4 پاروں میں ڈسکس کرتا ہے، اور کئی صورتیں اس موضوع پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ آپ کی سیرت کا پہلو بہت ابھرا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، میں آپ کو کتاب و حکمت دے دوں، پھر میرے آخری نبی آ جائیں اور جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنی ہے ان کی، اور ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو یہ مدد کا جو پہلو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارے فرمائے ہیں۔ اور جب آپ کی نبوت کا ظہور ہوا تو ورقہ بن نوفل صحیح بخاری کے شروع میں ہے، وہ کہنے لگے کہ کاش میں جواں ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو یہ انہوں نے تورات سے پڑھا تھا۔ تو صرف قرآن نہیں، تورات انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جہاد موجود ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جہاد کی مفتی صاحب تعریف کیا ہے؟ اس کے معنی، مفاہیم کیا ہیں؟ جہاد کا لغوی معنی تو کوشش کرنا ہی ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے، اچھے برے کام کے لیے کوشش کرنا۔ ٹھیک، لیکن یہاں پہ اصطلاحاً یہ ہے کہ اسلام اور دین حقہ کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنا، اور اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، مطلب یعنی حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شیخ صاحب، حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد، جیسے آپ نے بات فرمائی،
جہاد کی دو قسمیں، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کا مطلب یہ کہ حق کو وسعت دینا، اور دفاعی جہاد کا مطلب یہ کہ حق کو محفوظ بنانا۔ پہلے بنیادی سوال پہ ہم بات کر لیں گے، جہاد کی تعریف آپ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں جو کہ دور فتن بھی ہے، فتنوں کا دور ہے، اسلام کی تعلیمات پر حملہ آور تو مغرب بھی ہے، مگر اپنوں کے بھی بڑے مغالطے ہیں کچھ اصطلاحات کے حوالے سے، اور ان بڑے بڑے مغالطوں میں ایک بہت بڑا مغالطہ جہاد کی تعریف، جہاد کے مفہوم، جہاد کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ ایک سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ جہاد کو اور لفظ قتال کو بالکل برابر کر دیا ہے، گو کہ قرآن حکیم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی جہاد کا لفظ قتال کے لیے استعمال ہوا ہے، قتال کے لیے بھی استعمال ہوا، قتال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مگر جہاد ہمیشہ قتال ہی کے لیے استعمال نہیں ہوا، بھی استعمال ہوا ہے، ہی استعمال نہیں ہوا۔ اور آپ کی اجازت سے میں چند آیات سنانا چاہوں گا تو بڑے مغالطے دور ہوں گے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جہاد تو ہے صرف قتال، اور قتال تو ہوگا کبھی کبھی تو باقی مسلمان آرام سے بیٹھے رہے۔ قطعاً یہ غلط تصور ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 میں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ، ایسی تجارت ہم تمہیں بتائیں؟ تو فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ یعنی دردناک عذاب سے بچنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپشنل ہو، کبھی ہوگا کبھی نہ ہو، یہ مستقل اور ہمیشہ ہونے والا ہے۔ اس کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن نے بتایا سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور یہ مکی صورت ہے، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے آیت نمبر 78 میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور یہ جہاد ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، ایسا نہیں کہ آپشنل ہو کچھ لوگ کبھی کر لیں، نہیں، یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے، جس کو اب ہمارے نصاب سے بھی نکالا جا رہا ہے، اور وہ نصاب جو گریجویشن کے سلیبس میں ہے اسلامیات کا، اس سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں تو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی سے فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو اسلام لائے۔ اور اگلی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، اس میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مومن صرف وہ ہیں جو ایسا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لائیں کہ پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہو، اور جہاد کرے وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ حاصل کلام کی ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، حاصل کلام دردناک عذاب سے بچنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ جہاد کا لفظ جوہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، جد و جہد، جسے مفتی صاحب نے بھی شاید فرمایا، اور بالکل یہی معنی ہے۔ جوہد کے معنی کوشش کے ہیں، سٹرگل کے ہیں، محنت کے ہیں۔ پھر مجاہدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں مقاتلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا اس پہلے کو قتل کرنے کی کوشش کرے، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ تو مجاہدہ، جہاد، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے نفاذ کے لیے جہاد۔ وہ اقدامی بھی ہوگا جیسے آپ نے فرمایا غلبہ دین کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے، اور وہ دفاعی بھی ہو سکتا ہے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا جس کی جد و جہد اس لیے ہو لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ آج میرا نفس اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس نفس کے بجائے رب کی مانوں تو بھی اللہ کا کلمہ میری ذات پر بلند ہوتا ہے۔ معاشرے میں برائی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، کفر کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، میں ان کے خلاف محنت کرتا ہوں حق کا بول بالا کرنے کے لیے، یہ بھی جہاد ہو جائے گا۔ اور کبھی وہ ٹکراؤ بھی آئے گا حق و باطل کے معرکے میں، کہ جب حق کی تلوار باطل کی تلوار سے ٹکرائے گی تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ تو ذات کی محنت، جد و جہد سے لے کر نظام کی سطح پر تبدیلی کے لیے جد و جہد، اور کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر وہ جنگ اور قتال کا تصور بھی، یہ جہاد یہاں سے شروع ہو کر اس نظام کے برپا کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے تک کی جد و جہد تک جاتا ہے، محفوظ اور اس کو نافذ کرنے تک، کیونکہ حق کی تلاش، حق کا اعلان اور پھر حق کا نفاذ، یہ ہے خلاصہ دین کا۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو بات فرمائی شجاع صاحب نے، جہاد اور قتال دونوں کے درمیان کوئی ایک لکیر ہے۔ وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے ہتھیاروں کو جمع کرو تاکہ کافروں کو تمہاری ہیبت ہو. میں نے ایک انٹرو میں ایک آیت پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مومنوں کو قتال پر, لڑائی پر ابھارو, ترغیب دو. ٹھیک ہے, یعنی جہاد, یہاں پر جہاد بالسیف کی بات ہو رہی ہے, یہاں تلوار کی بات ہو رہی ہے, قتال کی بات ہو رہی ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اچھا, قرآن کریم میں کئی جگہ عورتیں, بچے, بوڑھے تمہیں آواز دیتے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو, ما لکم لا تقاتلون. جی بالکل, اور وہ منتظر ہیں کہ کسی حامی کے, کسی نصیر کے. قرآن کریم فرماتا ہے, یہ فرما دیجئے کہ قتال میں اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم جب کسی پرپوزیشن کے ساتھ جہاد کا لفظ بولتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں, اور جب مطلق طور پر جہاد کا لفظ بولتا ہے تو وہ جہاد بالسیف کے لیے ہوتا ہے. اچھا, مثلا جاہدوا فینا, الذین جاہدوا فینا, لنہدینہم سبلنا, ہاں تو وہ ہمارے بارے میں جہاد کر ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرے. جی. یا جہاد جس طرح حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا, اور جو مال کے ساتھ, جو زبان کے ساتھ, اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو قلم کے ساتھ بھی, یہ سارا. تو جب پریپوزیشن ساتھ لگے گی تو وہ مراد ہوگی, ورنہ جب مطلق جہاد آئے گا. میں آیت ایک تلاوت کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام, کیا تم مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس کو تم اس بات کے برابر سمجھتے ہو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے؟ تو یہاں خالی جہاد مطلق آیا ہے, اور کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ نیکی کے مقابلے میں. تو ایک مفہوم ہے کہ ہر نیکی کی کوشش جہاد ہے, اور ایک یہاں فرق کیا جا رہا ہے کہ نیکی ایک چیز ہے اور جہاد دوسری چیز ہے. کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ اللہ لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, گھر بیٹھے ہوئے اور فی سبیل اللہ والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں بھی مطلق جہاد ہے. تو جہاں کسی خاص قلم کا جہاد, زبان کا جہاد, تو وہاں تو فرق ہوگا, لیکن جب مطلق فی سبیل اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد قتال ہوتا ہے, جہاد بالسیف ہوتا ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, بچوں کو حلال کما کر دے رہا ہے اور کچھ حصہ مجاہدین کو بھی دے رہا ہے. ایک آدمی ان کے لیے گن بنا رہا ہے, ایک ان کے لیے گولی بنا رہا ہے, ایک ان کو سکھا رہا ہے. یہ تو ایک چین ہے, جہاد کا حصہ بنتا جائے گا. ایک زبان سے بول رہا ہے کہ لوگوں یہ کام کرنا چاہیے, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے. تو یہ سب سپورٹڈ چیزیں ہیں, اس لیے کہ جہاد صرف گولی چلانے کا نام نہیں ہے. تو یہ سب جہاد ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جہاد بالسیف جو ہے وہ جہاد کی آخری منزل, آخری شکل ہے. لیکن اس میں فرق میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنی بس اوقات واضح ارشاد کے ساتھ اور بس اوقات کسی اور ہمت, وہ اصل ایک آخری جو نقطہ جہاد کا اس کی مخالفت کر رہا ہو اور کہے کہ جہاد تو بہرحال کوشش کا نام ہے, میں بھی جہاد کر رہا ہوں, تو مخالفت کرتے ہوئے جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. وہ اس کا سپورٹڈ چیز ہو تو جہاد کا حصہ بنے گی, اگر وہ اینٹی چیز ہوگی تو جہاد کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک. اچھا شجاع صاحب, معاشرے کو ٹھیک کرنا, اصلاح کرنا, اخلاق کی بنیاد پر, فکر کی بنیاد پر, کردار کی بنیاد پر, یہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے. بہت سے افراد, یعنی بلکہ ایک اسکول آف تھاٹ, ایک بڑا اسکول آف تھاٹ ہمارے پاس مسلمان علماء کا, دانشوروں کا, فقہا کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا, یہ اللہ تعالیٰ نے اظہار دین کر دیا قرن اولیٰ میں. اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, ہمیں صرف اخلاقی بنیاد پر, کردار کی بنیاد پر دین کو وسعت دینی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ, یعنی قرآن کریم کی روشنی میں؟ جی بالکل, یہ آیت تو ہم ماشاءاللہ کئی مرتبہ اپنے پروگرام سے ڈسکس کر چکے ہیں, اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو تو قرار دیتے ہیں قرآن کا عمود, تو بار بار ڈسکشن ہونا چاہیے. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے, سورہ فتح کی آیت 28 بھی ہے, سورہ توبہ کی آیت 33 بھی جو آپ نے ارشاد فرمائی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سامعین اور ناظرین کے لیے ترجمہ کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی مکمل ہدایت قرآن دے کر بھیجا, ودین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظامی زندگی پر غالب فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ کچھ حضرات کا یا دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ وہ اظہار دین رسول اللہ کے دور میں ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اب ضرورت نہیں ہے. اگر تو قرآن حکیم کی دیگر آیات سامنے رہیں
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سامنے ہوں اور امت کی 1400 برس کی چین کا اجماع اور ان کے تصورات سامنے ہوں تو پھر انسان یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ سوال یہ کہ کیا رسول اللہ کی رسالت صرف 1400 برس پہلے کے لیے تھی؟ کیا آخری انسان جو زمین پر آئے گا اس تک کے لیے رسالت مآب کی رسالت نہیں ہے؟ یقیناً ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ کی رسالت آخری دور تک کے لیے ہے تو آپ کے رسالت کا مشن بھی آخری دور تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے رب نے مجھے پوری زمین دکھائی، اس کے مشرق بھی میں نے دیکھے، اس کے مغرب بھی میں نے دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی۔ یہ ہونا باقی ہے انیس صاحب ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے سمت کے 5 ادوار گنوائے، مختصر کرتا ہوں، پہلا اپنا گنوایا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا، خلفائے راشدین صحابہ کرام کا دور، پھر وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، بدترین خلفاء ہمارے یہاں پیدا ہوئے، پھر مجبوری کا دور ایمان والوں پر آئے گا جیسے آج کا دور ہے، ہم کہنے کو آزاد مگر پابند ہیں غیروں کے اور کافر و یہود و نصارہ کے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آخری دور ہوگا جب نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے، معلوم ہوا کہ اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ آئے گا۔ تو اللہ کے دین کا یہ غلبہ قیامت سے پہلے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کی بشارات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں عطا فرمائی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد تو جاری رہے گا اس دن سے جب سے کہ مجھے مبعوث کیا گیا، اور قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا جس کا حاصل لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کی زمین پر اس کے دین کی سربلندی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ قیامت تک معطل نہیں ہوگا، معطل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شیخ صاحب نے جو بات کی اس پر ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے ایک آیت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کافر؟ کیا چاہتے ہیں؟ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹا دیں، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھونک مار دیں، پھونک مار کے اللہ تعالیٰ کے اس چراغ کو گل کر دیں۔ میں پھونک سے یہ نکالتا ہوں میڈیا، کیونکہ وہ منہ سے نکلتا ہے کہ اپنے میڈیا ٹرائل سے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اب فی الحال ہم میڈیا پہ نہیں آتے، ہم صرف قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے کہ کافروں کے ارادے کیا ہیں۔ کافروں کے ارادے یہ ہیں کہ یہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو جہاد جو ہے وہ اس حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے۔ تلوار وہاں نکلے گی جہاں پر حق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم یہ فرما رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے شیخ صاحب کہ بلکہ مفتی صاحب کہ جہاد کی کچھ شرائط ہوں گی، ہے نا، کچھ شرائط ہوں گی، کچھ جیسے جہاد کلمے کی بنیاد پہ ہوگا، زمین کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، دولت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ جو جہاد کے مقاصد ہیں جو قرآن کریم بتا رہا ہے وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں کہ پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی بات پر ایک تھوڑا سا اضافہ۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بوئست بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے تلوار دے کر قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک زمانے کی بات نہیں ہے، اور اس عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس دنیا میں آدھی دنیا تک اور پوری دنیا تک اسلام کو پھیلایا۔ تو اگر یہی مقصد ہوتا کہ انہوں نے اس کو غالب کر دیا تو بعد والے تو پھر سوتے رہتے مزے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو کوئی قیود رکھی، کچھ شرائط رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلق حکم دیا کہ یہ دین کو غالب کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بات جو شیخ صاحب نے پہلے فرمائی تھی کہ دیکھیں، جو من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وہو فی سبیل اللہ، کہ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کروں گا، میری چودراہٹ آ جاوے، میری حکومت بن جائے، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کروں، اشاعت دین ہو۔ مفتی صاحب یہی بات رہے گی جاری۔ شیخ صاحب ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کے جانب۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ خواتین و حضرات، ہمارا عمل کیا ہے اس پر گفتگو ہوگی جہاد کے حوالے سے۔ قرآن کریم ہمیں کیا درس دے رہا ہے ہم بات کریں گے شہاب الدین شیخ صاحب سے اور مفتی یوسف تیبی صاحب سے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز آپ کی سوالات کے لیے اوپن ہوں گی۔ آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, पैगाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मोहम्मद यूसुफ तैयबी साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। आज बात हो रही है पैगाम सुबह में जिस मौजू पर, वो मौजू है कुरान करीम का तसव्वुर जिहाद। बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सी गुफ्तगू मजीद होगी। इससे पहले कि मैं अगला सवाल रखूँ शेख साहब के सामने, कल के क्विज़ कंपटीशन का सही जवाब और आज का सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल हमने सवाल रखा था कि कुफार मक्का ने दारुन नदवा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किस तजवीज़ पर इत्तेफाक किया। सही जवाब है जान से मारना। आज का जो सवाल है वो नोट फरमा लीजिए। कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर कितना इनाम मुकर्रर किया था। 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 100 ऊंट, दूसरा ऑप्शन 200 घोड़े और तीसरा ऑप्शन 20,000 दीनार। ख़वातीन हज़रात, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ईमेल का जो एड्रेस है हमारा स्क्रीन पर आ रहा है। दुरुस्त ऑप्शन रवाना कीजिए। और हर प्रोग्राम के आखिर में हम कुरानदाजी करते हैं, बल्कि करवाते हैं अपने मौजूद उलमा किराम से, और एक खुश नसीब की खिदमत में गिफ्ट हैम्पर दुनिया टीवी रवाना करता है। शेख साहब, मोटी मोटी बातें जरा हम कर लेते हैं इस वक्त। शरायत क्या है जिहाद की? देखिए, एक दोबारा से मैं चाहूंगा कि चीज हाईलाइट हो जाए। हम जिहाद और क़िताल में फर्क करके चल रहे हैं। ठीक है, जिहाद रोजाना है। ठीक है, ये इस वक्त कुतिबा अलैकुमुल क़िताल के झेल में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, क़िताल कई एतबारात से हो सकता है। जैसे इब्तिदान आपने फरमाया कि इक़दामी नौइयत का होगा, इक़दामी जंग होगी और एक दिफाई जंग हो सकती है। इक़दामी जंग में अगर एक इस्लामी रियासत कायम है और वो किसी वतन या खित्ते ज़मीन की पाबंद नहीं होगी, ये सारी ज़मीन अल्लाह की है, इस सारी ज़मीन पर अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी होनी चाहिए, ये उम्मत मुस्लिमा पर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर कहीं इस्लामी रियासत कायम है तो उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो गैर मुस्लिम मुआशरों तक अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुंचाए, और एक निज़ाम जो इस्लामी रियासत कायम है वो इतमाम हुज्जत के लिए निज़ाम भी लोगों के सामने पेश करे। फिर वो मरहला आता है जब दावत दी जाती है, या तो कबूल कर लो, हमारे बराबर के भाई बन जाओगे, और अगर कबूल नहीं करते तो हम तुम्हारे खिलाफ इक़दाम करेंगे, जिजिया देने को तैयार हो जाओ, तब भी तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू महफूज रखेंगे, और नहीं तो फिर तलवार फैसला करेगी। क्यों? जमीन अल्लाह की है और उस पर निज़ाम उसका कायम होना चाहिए। तो अगर एक इस्लामी रियासत कायम है तो वो दावत भी पेश करेगी गैर मुस्लिम माशरों के सामने, ममालिक के सामने, और अगर वो कबूल नहीं करते तो फिर वो 3 बातें उनके सामने रखी जाएंगी। कबूल करो तो बराबर के भाई, इफ नॉट तो जिजिये का ऑप्शन, इफ नॉट तो फिर तुम्हारे खिलाफ हम इक़दाम करेंगे, जंग करेंगे। ईमान ले आओ, बिल्कुल, या इताअत करो, बिल्कुल, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यह है इक़दामी जिहाद। और ये लड़ाई क्यों है? ताकि अल्लाह का कलिमा सरबुलंद हो जाए, वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, ताकि दीन निज़ाम जिंदगी कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। सूरह अनफाल आयत 39 के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गई इक़दामी जिहाद की बात। दिफाई जिहाद, दिफाई जिहाद ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अक़वाम है या ममालिक है या गिरोह हैं जो एक इस्लामी रियासत जो कि कायम है उसके दरपे हो जाए, उस पर हमला आवर हो जाए, तो जाहिरी बात है कि क़िताल किया जाएगा, ताकि वहां जो इस्लामी रियासत है जहां अल्लाह का कलिमा सरबुलंद है उसकी हिफाजत की जा सके, और अल्लाह के कलिमे को जो कि सरबुलंद हो चुका था इस्लामी रियासत में उसको महफूज रखा, यानी मजलूम की दाद रसी। जी, मैं इससे आगे भी आ रहा हूं, अच्छा भी आ रहा हूं। एक इक़दामी हुआ अगर इस्लामी रियासत कायम है, एक दिफाई हुआ अगर इस्लामी रियासत कायम है, उस रियासत को महफूज रखने के लिए जो अल्लाह के कलिमे की बुनियाद पर कायम हुई। अब जो बात आप फरमा रहे मजलूम की दाद रसी के लिए, वो विद इन इस्लामी रियासत भी हो सकती है, वो आउटसाइड भी इस्लामी रियासत भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप इशारा फरमा रहे थे सूरह निसा की आयत नंबर 75 की तरफ। कुरान कहते तुम्हें क्या हुआ, क़िताल नहीं करते, जंग नहीं करते उन लोगों के खिलाफ जो जुल्म कर रहे हैं बूढ़ों पर, बच्चों पर और मजलूम औरतों के ऊपर। यानी ये वो गोशा है इस्लाम की तालीमात का कि जहां मुसलमान मौजूद हैं, जहां की इस्लामी रियासत भी कायम है, उन पर जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास ताकत मौजूद है तो पूरी दुनिया में जहां मजलूमों पर जुल्म सितम होता हो, नंबर 1 मुसलमानों पर, और नंबर 2 गैर मुस्लिम वो जिन पर जुल्म सितम होता हो, इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए भी हमारे दीन ने क़िताल का हुक्म दिया। आज आप गौर कीजिए, प्रीएम्प्टिव एक्शन के नाम पर अफगानिस्तान की ईट से ईट बजाई जाती है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठे ड्रामों के नाम पर इराक की ईट से ईट बजाई जाती है। ये जुल्म अगर कोई जालिम करता है तो इस जालिम के जुल्म को खत्म करने के लिए, मजलूम की दाद रसी के लिए हमारे दीन ने हमें क़िताल का और जंग का हुक्म अता किया है। ठीक है, मतलब जो काम हमारे थे, जो हमारा दीन हमें बता रहा है, वो कोई और कर रहा है प्रीएम्प्टिव एक्शन के नाम पर, और झूठे नाम पर, और गलत कर रहा है, कर कोई और रहा है मगर वो गलत कर रहा है। वो मजलूम की दाद रसी नहीं बल्कि लोगों को और मजलूम बनाने के लिए कर रहा है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, जो बात आपने यहाँ की इस पर बात करेंगे कि साहब ये स्टेट रियासत अपने तौर पर यह काम करे या रियासत में ग्रोह अपने तौर पर यह काम करें,
یا یہ کام امت کی سطح پہ ہونا چاہیے؟ میں سوال رکھوں گا لیکن کچھ کالرز ہیں ان کے سوالات لے لیتے ہیں. مفتی صاحب اجازت ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب؟ انیک بھائی عثمان بول رہا ہوں گجرانوالہ شہر سے. جی عثمان صاحب فرمائیے. انیک بھائی میری مفتیان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو کوتبہ علیکم الصیام اور کوتبہ علیکم القتال یہ دونوں آیات کو کس لیول پہ یہ لوگ لیتے ہیں؟ جی بہت اچھا، بہت اہم سوال آپ کا، لیکن اس پہ گفتگو تو بہت ساری ہو گئی ہے اور شیخ صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. مزید ہم اس پہ گفتگو کرواتے ہیں آپ کے سوال کے نتیجے میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عباد بات کر رہا ہوں یو کے سے. ارے عباد احمد آپ کے کیا حال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. میرا سوال ہے کہ جیسے ابھی یہاں پہ شجاع بھائی نے فرمایا کہ جہاد معطل نہیں ہوتا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسٹیٹ الاؤ کرتی ہے. جی اگر ہم ابھی دیکھیں اس وقت کوئی اسٹیٹ بھی جہادی کال نہیں دے رہی. جی جی تو کیا اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد ابھی اس وقت فور ٹائم بھی معطل ہو چکا ہے کیونکہ کوئی اسٹیٹ کال نہیں کر رہی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ طے کرے گی یا دین طے کرے گا؟ نہیں تو پھر ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تو ہے کہ اسٹیٹ طے کرتی ہے، کوئی انڈیویجول یا گروپ طے نہیں کرتا. جو ایک ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے. نہیں عباد احمد، خواتین حضرات ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہ پہلی مرتبہ میرے بیٹے کی کال آئی. یہ عباد احمد میرے بیٹے ہیں جو اس وقت لندن میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی کال ہے. اچھا عباد احمد، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ طے کرے گی، اسٹیٹ طے نہیں کرتی، دین طے کرتا ہے. جو شجاع صاحب نے اور مفتی صاحب نے جو بات کی، آپ ہولڈ پہ رہیے گا، میں اس کا جواب لیتا ہوں شیخ صاحب سے. پہلے شیخ صاحب آپ فرما دیجئے، پھر مفتی صاحب. آپ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. بات الحمدللہ اور بہت اچھا سوال ہے. خوشی ہے کہ لندن میں بیٹھ کے سوال ہو رہا ہے. آج پاکستان میں بیٹھ کے مسلمان یہ سوال نہیں کرتا جو آج لندن کے ایک نوجوان بیٹھ کے جو کہ مسلمان ہے سوال کر رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. اسلامی ریاست اگر نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا بیٹھے رہیں گے؟ قطعاً نہیں. اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو اسلامی ریاست کے قیام کی جد و جہد کی جائے گی. مسلمانوں کی حکومت ہونا ایک الگ شے ہے، اسلام کی حکومت ہونا ایک الگ شے ہے. آج یہ 57 مسلم ممالک ہیں، یہ مسلمان حکمران ہیں ہمارے، جو نماز پڑھانے کے بھی ان میں سے اکثر جو وہ قابل نہیں ہے. تو آج پہلی جد و جہد کی جائے گی ان مسلمان ملکوں کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے. اس کی جد و جہد کرنا، اس کی سٹرگل کرنا ہمارا فرض ہے. دیکھیں ایک مثال، اگر حکومت ہمیں نائل پائپس کے اندر گندا پانی پلا رہی ہے تو ہم پیتے نہیں ہیں، ہم منرل واٹر پرچیز کرتے ہیں. اگر ہمیں گیس بجلی پرووائڈ نہیں کی جاتی تو ہم اپنی بجلی خود فراہم کرتے ہیں یا سڑکوں پر مطالبہ لے کر آتے ہیں. اگر آج یہ مسلم حکمران اسلام نافذ نہیں کر رہے تو ان نوجوانوں کو اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ میدان میں آئیں شریعت کے مطالبے کے لیے. باہر کی بات تو بعد میں آئے گی. جو ملک اسلام کے نام پر بنا اس کو اسلامی ریاست بنانا یہ اولین جد و جہد ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے. مفتی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں آپ نے شروع میں بیان کی تھی، دفاعی اور اقدامی کی بات. جی یہ بات جب حکومت قائم ہوگی تو اقدام تب ہوگا، تو وہ تو شرط خود ہی پوری ہو جائے گی. ٹھیک. جب دفاعی ہوتا ہے، میرے گھر پر اللہ محفوظ رکھے کوئی حملہ آور ہو تو میں کیا حکمران سے پوچھنے جاؤں گا؟ تو جب میرے گھر پر، میرے شہر پر، میرے ملک پر، تو اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی. اس کے لیے تو نکلنا ہوتا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے یا امیر المومنین ہے وہ جہاد کے آغاز کا اعلان کرے؟ کیا کوئی دینی ریکوائرمنٹ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، افغانستان پہ رشیا نے حملہ کیا اور ان کا حکمران نجیب اللہ ان کے ساتھ تھا. اب مسلمان کیا کریں؟ کیا اپنے حکمران سے کہیں کہ وہ رشیا کے خلاف جہاد کرے یا اٹھ کے کھڑے ہوں گے وہ؟ تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنا دفاع میں کوئی شرط نہیں چلتی. دفاع میں سب لوگ جمع ہوں گے، ایک کو اپنا ذمہ دار بنائیں گے اور اپنا دفاع کریں گے. جیسے کو اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، جیسے اپنے کو محلے کا کرتا ہے، ایسے اپنے ملک کا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر حکمران اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو رہے تو امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے. بالکل فریضہ. لیکن ایک بات میں بہت ضروری ہے کہ جہاد حملہ آور کافر کے خلاف ہوگا، نہ کہ اندر اپنے ملک میں مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک. یہ بات بہت یہ بہت اہم بات ہے. یہ بہت اہم بات. مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نہیں اٹھے گی. میں اس کرتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ مسلمان کی ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا جائے. مسلمان عراق میں ایک دوسرے کو مارتا رہا، ادھر ایران کی جنگ چلتی رہی، رشیا کے جانے کے بعد افغانستان میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہے. کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ لائن بریک کی جائے گی، ڈرا کی جائے گی. مسلمان کی
ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتی. وہ اسٹرگل، وہ جد و جہد جس میں پیش نظر ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی، عدل کا نفاذ، ظلم کا خاتمہ، وہ جد و جہد تو فی سبیل اللہ ہو سکتی ہے، مگر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دوسرے سے قتل کرنا شروع کر دیا جائے یہ قطعاً جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتی. بالکل. اور مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف کبھی نہیں اٹھ سکتی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. واہ بھائی واہ واہ واہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ کالز اور لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیق صاحب آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے. میرا ڈاکٹر شجاع الدین صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ سورہ انفال میں ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے کافر ایک ہیں، جی جبکہ دوسری طرف سارے کے سارے مسلمان ایک ہیں، جی اور ایسی کوئی صورت مسلمانوں کی طرف سے نہ ہو جی کہ جس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہو. ٹھیک. مثلا ایک گروپ اٹھ کے تو ساری امت کی نمائندگی شروع کر دے، ٹھیک. اور اس سے مثلا جیسے افغانستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک. عراق میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری جگہوں پہ حالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی انٹرنیشنل وار کا سینیریو بن جائے گا. جہاد ایک اجتماعی عبادت ہے، سارے کے سارے مسلمان کوئی ایک اسٹریٹجی اپنائیں جس کے مقابلے میں وہ ساری شرائط بہت اچھی بات طرح سے دیکھیں تاکہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. امت کی سطح پر یہ کام، یہ بہت اچھا سوال ہے. اور یہی سوال میں مفتی صاحب، میں شروع میں بھی بات رکھی تھی لیکن میں کچھ کالز اصل میں بہت دیر سے منتظر ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ کالز اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی جناب والا. سر میرا یہ کوشچن ہے مفتی صاحبان سے جی کہ سر یہ جو طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، ٹھیک، تو یہ سر یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ جو ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے، جی وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی، ٹھیک، تو کیا وہ اپنے موقف پر رائٹ ہیں یا رانگ ہے؟ اس بارے میں تھوڑا اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جی جی بالکل، یہ کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے صرف دین سے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ سوالات آپ کی خدمت میں. پہلا سوال جو یہ میں نے بھی عرض کی تھی کہ جغرافیائی قومیت کے تصور کو سامنے رکھ کے جہاد کا آغاز کرنا، اور ایک امت کی سطح پر کہ امت واحدہ، ہم امت کی سطح پر اگر جہاد کا آغاز کریں تو یقیناً یہ دین آخر ہے، دین مکمل ہے، دین فطرت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور قیامت تک حق تک پہنچنے کا واحد ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا. آپ قیامت تک کے لیے حتمی اور ابدی پیغمبر ہیں. جہاد آپ نے فرمایا کبھی معطل نہیں ہوگا. اب یہ 1.5 ارب مسلمان کا مطلب 57 اسلامی ریاستیں جو OIC کے ممبرز ہیں، مل کر اگر جو اقدامی یا دفاعی جہاد کی کوئی بھی قسم ہو اس پر عمل پیرا ہوں تو کیا دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ OIC اور یہ حکمران جیسا کہ شیخ صاحب فرما رہے تھے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور کن کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بالکل بات واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت کی بات سوچنا اور اجتماعی طور پر یہ حکمران فیصلہ کریں، یہ بات ابھی تھوڑی دور ہے، شاید ہماری زندگی میں نہ ہو اس وقت. تو ایک منٹ سنیں میری بات، دین کا تقاضا ایک منٹ میں بتاتا ہوں. اس وقت بھائی آپ دیکھیں منڈاناؤ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایریٹریا میں کیا ہو رہا ہے، جبوتی میں کیا ہو رہا ہے، جہاں آپ کو زیادہ معلوم نہیں ہے، اراکان میں عوام کو جو زیادہ معلوم نہیں ہے، فلسطین تو سب کو نظر آتا ہے، عراق افغانستان تو سب کو نظر آتا ہے. کوئی دنیا امت اسلامیہ تو بلیڈنگ ہو رہی ہے، چھلنی ہے ہر جگہ سے. اور اس وقت مسلمان کہیں بھی کسی کافر پر حملہ آور نہیں ہے، اور ہر جگہ پہ کافر ہی مسلمان پر حملہ آور ہے. یہاں تو اقدامی کی سوچ ہی بہت دور کی سوچ ہے. اس وقت تو دفاع کی بات ہے، اور جتنے حکمران اس وقت کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، مجموعی طور پر دفاع کی بات بھی تو ہو سکتی ہے مفتی صاحب. ہاں یہ بات درست ہے کہ مجموعی طور پر وہ تو ایک قرارداد پیش نہیں کر سکتے OIC میں کشمیریوں کے حق میں، اور وہاں پہ ایک قرارداد خالی اور باہر کے اپنے اپنے مفادات ہیں. تو ان حالات میں ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ جب تک OIC فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر نہ تو افغانستان رشیا سے چھڑوایا جا سکتا تھا، نہ ان ظالموں سے. تو یہ ان حالات میں دفاع میں کوئی شرط نہیں چلتی. یہ جو بات فرمائی نا بہت اچھی کہ اپنے اپنے مفادات ہیں مفتی صاحب. یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمارے پاس مسلمان کے پیش نظر کلمہ ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، وہ مقدم ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہوتی ہے. میں ایک آیت پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے حالات کا علاج بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں. لا تکلف الا نفسک، اگر کوئی نہ ملے تو آپ اکیلے ہی پابند ہیں. یا اللہ کیا ہوگا اس سے؟ کہا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا،
اللہ آپ کے میدان میں کھڑے ہونے سے کافروں کی الگار روک دے گا۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کافر کی الگار ہے، اور اس کو روکنے کا طریقہ اللہ نے قرآن حکیم میں میدان میں کھڑا ہونے کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر یہ جو بات ظاہر قرآن کریم کا حکم ہے، اس پر دوسری بات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ تقاضے شیخ صاحب حکمت کے بھی ہوتے ہیں۔ جی، اس وقت کون سی حکمت عملی بلکہ عملی حکمت اپنائی جائے کہ جس سے مسلمان محفوظ ہوں؟ جیسا آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو زوال آیا ہوا ہے، پٹ رہے ہیں ہر جگہ مسلمان، یعنی صرف مسلمان ہونا مارنے کے لیے کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ایئرپورٹس پہ جائیں، داڑھی ہے اگر معلوم ہوا کہ فنڈامنٹلسٹ ہے یہ، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے لیکن وہ چرچ جاتا ہے یا وہ گردوارے جاتا ہے یا وہ سنگوگ جاتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ ریلیجس مائنڈڈ ہے، لیکن فنڈامنٹلسٹ صرف مسلمان ہی ہے، دہشت گرد صرف مسلمان ہی ہے۔ یہ مسلمان اور دہشت گردی گویا ہم معنی الفاظ ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں حکمت عملی کیا اپنائی جائے؟ دیکھیے بھارت اس سوال کے کئی ملٹی ڈائمینشنل قسم کے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 57 لکیریں ابھی کھینچی ہوئی ہیں، یہ اس وقت ایک گراؤنڈ ریالٹی جو کہ بہت غلط بات ہے، لیکن بہرحال یہ 57 لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آج ہم پٹھان، دیکھیں کراچی شہر کے کیا حالات ہیں، پٹھان پنجابی کن کن تقسیموں کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں، اسی طرح تھوڑا سا اوپر ہم مسلک کی تقسیموں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ معاف کیجئے گا، جب امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس کے کسی مثل پہ لکھا نہیں ہوتا کہ پنجابی کو لگے گا، یہ سندھی کو لگے گا، یہ بریلوی کو لگے گا، دیوبندی کو لگے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کفر ملت واحدہ ہے، ہم اس کے مقابلے میں منتشر ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا سوال یہ بالکل نہیں تھا، میرا سوال یہ کہ آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تنہا بھی ہوں تو آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کا حکم آخری حکم ہے، ٹھیک، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز، یعنی میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ہوتی ہے حکمت۔ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو بہا دیا جائے، مسلمان کو محفوظ بنایا جائے، تو اس وقت کوئی حکمت عملی ہم کیا ایسی اپنا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان سے بھی بغاوت نہ ہو، ان سے بھی سے انحراف نہ کیا جائے، ہم دین پہ قائم بھی رہیں اور ہماری بقا بھی بہت ضروری ہے۔ میں اسی پہ آ رہا تھا، کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہے؟ یقیناً اتنا سستا نہیں ہے۔ میں جس اجتماعیت کی بات کر رہا تھا وہ یہ اصل پہلو یہ تھا، اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جو آیت کا ذکر ہے۔ کیا آج اللہ پر ہمارا اعتماد ہے؟ کیا آج اللہ پر ہمارا توکل ہے؟ کیا آج ہم امریکہ کے مقابلے میں اللہ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے؟ یہ وہ بنیاد سے جس تبدیلی کی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اجتماعیت کلمے کی بنیاد پر اور توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر، یہ ہے وہ بنیادی کام کہ جس سے کمتر پر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں اللہ پر توکل، مگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، ہمارا حکمران ہے وہ دیکھتا ہے امریکہ کی طرف۔ اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مفتی صاحب، اور ہم دیکھیں اس وقت سارے کافروں کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں اور ان کو فیورٹ نیشن قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی جو پلید قسم کی پروڈکٹس ان کو لا کر یہاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی، وہ تو کنزیومر مارکیٹ ہے یہ۔ اچھا شیخ صاحب، آخری سوال اس پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ قیامت تک روشن مثال ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عمل میں بھی ہیں، یعنی میدان جہاد میں ہیں، یعنی قتال کی بات ہو رہی ہے۔ یوں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یہ 57 اسلامک اسٹیٹس کے جو سپہ سالار ہیں جی ان کے لیے روشن مثال نہیں ہے؟ میں پھر آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، یہ اسلامک اسٹیٹس نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، یہ اسلام کی حکومتیں قطعا نہیں ہیں۔ ان کی تو توجہ رہتی ہے کافروں کی طرف۔ یہ 27 رجب کو جو کہ معراج کی شب قرار پاتی ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ اور اسرائیل کا وزیر خارجہ وہ ملاقات کرتے ہیں ترکی کے اندر جا کر، ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے اللہ کے قانون کو استعمال کر لیتے ہیں اور بکتے ہیں ان کے سامنے۔ معاذ اللہ کسی امریکی کانگریس کے ممبر نے کہا کہ یہ تو چند ڈالروں کے عوض اپنی والدہ کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی بات ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب یہ
وہ ووٹ لے کر اوپر آتے ہیں تو کہتے ہیں نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر امت کا درد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر امت کی رہنمائی تھی. رسول اللہ تو راتوں کو کھڑے اٹھ کر بھی دعا کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اور روز قیامت سجدے میں ہوں گے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کے لیے. آج ہمارے حکمرانوں کا 57 کے 57 میجورٹی آف دی کیسز کے اندر پیسہ، اقتدار، کرسی کے نشے کے سوا کوئی مقصد نہیں. اور یہ بات کرتے رسول اللہ کے اس وقت، ان کو شرم آنی چاہیے کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے اس امت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آخری ریمارکس. یہ دیکھیں جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ الاحزاب کی ہے، اور احزاب کہتے ہیں اتحادی فورسز، اس کا ترجمہ. اس سے پہلے بھی غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، آپ جا کر دیکھیں، اور اس آیت کے بعد بھی غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. جیسے آپ درمیان میں بریک لیتے ہیں، غزوہ احزاب کے قصے کو بیان کرتے کرتے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے میرے قیامت تک کے رہنے والے انسانوں، مسلمانوں، سن لو کہ اگر اس طرح کے حالات، احزاب جیسے حالات، اتحادی فورسز حملہ کریں تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ جب میدان غزوات میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو اسوہ ہے وہ بھی ہمارے سپہ سالاروں کے لیے روشن مثال ہونا چاہیے. بالکل. لیکن وہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جو فرمایا ہمارے شجاع الدین شیخ صاحب نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کیا عجیب آیت ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو اور اپنے اقدام پر اپنے، تاکہ تمہارے مضبوط قدم ہو جائیں، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے دے اللہ تعالیٰ. اور ہم اللہ تعالیٰ سے خواتین و حضرات دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم بس قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے آخر میں کیا عرض کریں کہ انتم الاعلون، تم غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے. یہ ایک پیمانہ قرآن کریم نے دے دی. سر ایک پڑھ جی مفتی صاحب، کون ہیں خوش نصیب جن کی خدمت میں ہم؟ حبیب الرحمان سومرو شیخو پورہ. حبیب الرحمان سومرو صاحب شیخو پورہ سے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر. شیخو پورہ نہیں، شکارپور. جی شکارپور. حبیب الرحمان صاحب شکارپور سے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر ہم روانہ کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، جہاد کے تعلق سے بہت، کیونکہ ایک نازک، سینسیٹیو، حساس موضوع، اس پر گفتگو کی، اور جو شیخ صاحب نے فرمایا، جو مفتی طیبی صاحب نے فرمایا، وہ بات جو نکل کر آتی ہے کہ ہماری صرف گفتگو ہوتی ہے. قرآن کریم، اللہ تعالیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ جہاد زمین کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، جہاد دولت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، جہاد صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اشاعت دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حق باطل کے ساتھ نہیں چل سکتا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو یہاں پر ہوتی ہے، ہم یہاں کرواتے ہیں گفتگو اپنے معزز علماء سے، یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہ ہو، یہ گفتگو عمل میں ڈھلے. اور جب تک عمل میں نہیں ڈھلتی کوئی بھی چیز، وہ اکارت چلی جاتی ہے، وہ نظریہ بالکل بیکار ہے، بلکہ انسان دشمن ہے، معاشرہ دشمن ہے، انسانیت دشمن ہے، جس کو عمل میں آنے کی سکت نہ ہو. جس میں یہ تمام گفتگو عمل میں آنے کی سکت رکھتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم سے گفتگو برآمد ہو رہی ہے. یہ درس، یہ روشنی قرآن کریم دے رہا ہے. خواتین و حضرات، تمام گفتگو ہوتی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، جو دین کا تقاضا ہے. کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ موضوع بہت اہم ہے کہ دین انسانی حقوق کی بھی بات کرتا ہے. دین اور انسانی حقوق، اس موضوع پہ کل ہم بات کریں گے. مولانا زکریا صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، اور محترم مولانا علامہ اصغر شہیدی صاحب. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.